जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान हर साल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, उनकी लिस्ट एक्सचेंज करता है। आज भी यकम जो 1 जनवरी 2025 जो है, दोनों मुल्कों ने थ्रू देयर डिप्लोमेटिक चैनल्स दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, फैसिलिटीज़ जो कि दो भारत और पाकिस्तान में है, उसकी लिस्ट एक्सचेंज की है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों मुल्कों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। इस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर, और ये एग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 में साइन हुआ एंड इट एंटर्ड इन फोर्स ऑन 27 जनवरी 1991। एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं जो उसी दिन दे गेट इनटू फोर्स, एनफोर्स हो जाते हैं, एंड देन समटाइम्स देयर आर एग्रीमेंट्स व्हिच गेट एनफोर्स्ड आफ्टर अ डेट व्हिच इज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज। और इसमें ये क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, आज उन्होंने दोनों साइड्स ने इन्फॉर्म किया है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ हैं, ये इस एग्रीमेंट के तहत आज फिर लिस्ट, और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये 34th कंसेक्टिव एक्सचेंज ऑफ लिस्ट है। इट मीन्स कि दोनों मुल्कों के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ऑन न्यूक्लियर, वो काम कर रहे हैं। मैंने सुना था कि शायद देयर इज़ अ हॉटलाइन बिटवीन डीजीएमओ एंड फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल, बट आई स्पोक विद द फ्यू फॉरेन सेक्रेटरीज इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हॉटलाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ की हद तक होगी, ये फॉरेन सेक्रेटरीज के पास ऐसी कोई हॉटलाइन नहीं है। अब अगर आप देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये लिस्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करते हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक दूसरे को शकूक व शुबहात है? वजह क्या है? ऐसी क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जो पाकिस्तान के एक इलाके में आके लगा। तो उसके बाद उससे तासुर ये जाता है कि शायद इंडिया ने गलती से लगाया, फेंका हो। ये भी तासुर जाता है कि बस जो होना था हो गया। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। ये जो एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़, जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो साइन हुआ था, ठीक है जी, उस वक़्त भारत की जो प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी साहब, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहब, ठीक है जी। इन दोनों ने ये साइन किए, एक ट्रीटी की, और उन्होंने कहा जी कि हम अ, दोनों की जो कॉपीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसकी कुछ बैकग्राउंड सिचुएशन थी। 1986 के अंदर इंडियन फ़ौज ने मैसिव एक्सरसाइज़ेज़ की थी ब्रेस्ट टैक्स के नाम पे, जिससे ये तासुर गया, खौफ आया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करने वाला है। और दोनों मुल्क जो हैं, उस वक़्त से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अच्छा, मैं आपको थोड़ी-सी इसकी जो है वो बैकग्राउंड बताता हूँ, ये जो ब्रेस्ट टैक एक्सरसाइज़ेज़ हैं। 19 ये जो बात की जा रही है 86, 87, इस एरिया के अंदर इंडिया जब एक्सरसाइज कर रहा था, तो इंडिया का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाए। और जो पाकिस्तान जो सबसे थिन एरिया है, जो सबसे थिन एरिया, अगर पाकिस्तान की आप ज्योग्राफी देखें, तो आपको सेंटर में ये जो बहावलपुर का इलाका है, रहीम यार खान का, जहाँ से पाकिस्तान की वो टेरिटरी, जहाँ से सिंध शुरू होता है ऑलमोस्ट, वो इलाका थोड़ा-सा थिन है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे टैंक चलें इंडिया साइड से, और वो चल के पाकिस्तान को सारे को भी क्रॉस कर दें, तो इतना ही थिन है कि शायद उनको अपने टैंकों में पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ेगा, डीज़ल भी नहीं डालना पड़ेगा, तेल भी नहीं डालना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ये करें। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे ये मैसिव एक्सरसाइज़ेज़ हुई। इसकी फिर एक हिस्ट्री बनी। हिस्ट्री ये बनी कि
ابھی بھی موجود ہیں، ایک صحافی ٹرن پولیٹیشین سید سینیٹر مشاہد حسین صاحب. وہ اس وقت صحافی تھے دا مسلم اخبار کے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انٹرویو کیا. انٹرویو کس کا کیا؟ انٹرویو کیا انہوں نے اس دور کے جو پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، جو ان سارے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، عبد القدیر خان. اس وقت پاکستان کے پاس ابھی نیوکلیئر کیپیبلٹی موجود نہیں تھی، لیکن پاکستان نے نیوکلیئر بلف کھیلا. نیوکلیئر بلف کھیلا، اور وہ بلف یہ تھا اس انٹرویو میں. اچھا ہاں، ایسے نہیں تھا. اٹ واز مشاہد حسین سید فرام پاکستان اینڈ دیر واز اے جرنلسٹ ان انڈیا، ہز نیم واز کلدیپ نیر صاحب. کلدیپ نیر جو تھے وہ انڈین جرنلسٹ ہیں، کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے منجے ہوئے اور بڑے آپ سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا سمجھدار جرنلسٹ تھے. ان دونوں نے انٹرویوز کیے، اور اس انٹرویو کے اندر یہ فیصلہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اور اگر انڈیا جو ہے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نیوکلیر ویپن جو ہے وہ چلا دیں گے، ٹیسٹ کر دیں گے. کچھ اس طرح کا پاکستان نے اس وقت یہ کہا. اس چیز کو دیکھ کے انڈینز گاٹ سیریس. انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے. سو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر بلف. یہ ایک نیوکلیئر بلف تھا جو انہوں نے کھیلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن ایسے بنی کہ انڈیا کو تھوڑا سا پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے they didn't do anything in that way. انہوں نے بس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ محسوس یہ کیا کہ اگر کچھ ایسا چیز ہو گئی تو شاید ہمارے کنٹرول میں نہ رہے. اور اس وقت یہ تھا کہ انڈیا کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا تھا، انٹرنیشنل پریشر ہوتا تھا. انڈیا آج تو بہت مضبوط ہے، انڈیا آج تو کسی کی بات نہیں سنتا، انڈیا آج تو ہر ایک کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن اس وقت پوزیشن اور تھی. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ جو انڈین جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اتنی ہی ٹینشن میں تھی شاید کہ جتنا پاکستان ہوتا ہو. سو دیٹ واز اے میسج. یہ میسج تھا کہ پھر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دونوں سائڈز نے اپنی پوزیشنز کلیئر کی. اب پاکستان جو ہے اس وقت اس نے نیوکلیر بلف کھیلا اور وہ پیچھے چلے گئے. اور پیچھے اس طرح چلے گئے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یار اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ بریسٹیک ایکسرسائزز کو ہم نے پاکستان کو کہیں بیچ میں حملہ کرنے کی کوشش کی، کاٹنے کی کوشش کی، تو کہ نیوکلیر جنگ نہ شروع ہو جائے. خیر یہ ایک پاکستان کا جیسے میں نے کہا نا ایک نیوکلیر بلف تھا جو کام کر گیا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے مجھے یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو نیوکلیئر جو فیسلٹیز تھیں وہ ابھی اس قابل نہیں تھی کہ ہم نے اس یورینیم کو ہم ویپن جو اس کو انریچ اتنا نہیں کیا تھا کہ اس سے وہ نیوکلیئر ویپنز بن جاتا. لیکن پاکستان کے پاس سفیشینٹ چیزیں موجود تھیں، ٹیکنالوجی موجود تھی. بہرحال یہ ہوتا ہے. اور پھر سے جب پاکستان اور بھارت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایکسرسائزز کریں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، آپ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سو یہ ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے. اس ایگریمنٹ کو دونوں ملک جو ہیں وہ آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور اس ایگریمنٹ کو ابھی تک آنر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 34 ایئرز ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سی بی ایمز ہیں، نیوکلیئر سی بی ایمز، یہ جاری رہنے چاہیے. دیکھیں بھارت اور پاکستان دونوں ممالک آج تک کی ڈیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ بھارت نے کسی پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہو، ہم نے بھارت کی کسی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہو. سو ہم دونوں ملکوں نے بڑی کیئرفلی، اچھے انداز سے، بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے انداز کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا کہ بھائی صاحب جو بھی ہو جیسے بھی ہو یہ نیوکلیئر والی چیز میں مذاق کوئی نہیں چلے گا. کیونکہ اگر نیوکلیئر میں مذاق ہو گیا تو پھر ہر چیز ہی جو ہے وہ اڑ جائے گی. اگر نیوکلیئر میں مذاق ہو گیا تو ہر چیز ہی پھر اڑ جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر آپ سمجھیں آپ گئے. یہ چیز جو ہے
یہ اس وقت یہ چیز مطلب ایک وہ سامنے آ رہی تھی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کی سرکار نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی وہ لیڈرشپ ہے جو ہمیں جو انڈیا اور پاکستان کو دکھانی چاہیے. انڈیا اور پاکستان جب کچھ کرنا چاہیں تو وہ کرنے کو بہت اچھی چیزیں کر لیتے ہیں. بہت چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اب تو انڈین سرکار تھوڑی سی وہ اگریسو ٹون میں چلی گئی ہے نا. وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن نیوکلیئر ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں مس کیلکولیشن اگر آپ اس کے بعد کی کئی ایسی سٹوریز آتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2019 میں ایسے لگ رہا تھا. اگر آپ مائک پومپیو کی کتاب پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہمیں کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ پاکستان ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. تو مائک پومپیو کہتے ہیں میں پاکستان کے تمام کنسرن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا جس میں فوج تھی، فارن آفس تھا، حکومت تھی، تمام جو لوگ تھے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں نے یہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے وہ یہ چیزیں جسے وہ کہتے ہیں نا یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ شوڈ بی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کو مزید انگیج ہونا چاہیے نیشنل سیکیورٹی ایشوز میں. لیکن وہ بات آ جاتی ہے نا پھر وہ کہتے ہیں انگیج کیا کرنا ہے. اگر انگیج کریں گے تو دیر ول بی اے پرابلم. انگیج کرنے کا نقصان ہوتا ہے. انگیج کرنے کا نقصان ہوتا ہے. سو لہذا انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انگیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے رابطے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اچھا. اس سے ہمیشہ مس کیلکولیشن بڑھتی ہے. اور اگر فورن میں آفس جو ہے ابھی فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں دونوں ملکوں کے جو ہائی کمشنرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میرے حساب سے تو ویلے ہی بیٹھے ہیں. کوئی کام نہیں ہے دونوں کو. نہ انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے نہ انہوں نے کوئی جانا ہوتا. صبح اٹھتے ہوں گے اخبار پڑھتے ہوں گے وہ پاکستان کی شکایتیں لگاتے ہوں گے. انڈین جو ہائی کمشنر یہاں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ پاکستان کی شکایتیں انڈیا کو لگاتے ہوں گے اور جو ہمارے ڈپلومیٹ وہاں بیٹھے ہیں وہ انڈیا کی شکایتیں ہمارے لگاتے ہوں گے. اور انہوں نے کیا کرنا ہے جب ان کو پتہ ہے کہ ماحول ایسا کہ بات تو ہو نہیں سکنی. سننے میں اس وقت پتہ چلا تھا کہ ہمارے جو وڑائچ صاحب ہیں وہاں پہ ان کو یہ ٹاسک ہے کہ آپ کام کریں. آپ وہاں پہ راستے ڈھونڈیں کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ بہتر کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی ناکام ہوں گے. اس کی وجہ ایک ہی ہے اور بڑی سیدھی ہے. وہ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. دیر از نتھنگ وچ وی کین ڈو. نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ پلان کر سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی ایک وہ پھنس گئے ہوئے ہیں. لاک ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال نریندر مودی جو ہے ان کے لیے یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے. نریندر مودی کے لیے سال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز لڑنے ہیں. انہوں نے الیکشن حالانکہ وہ یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی ابھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کرکٹ میچ بھی نہیں ہوگا جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کرکٹ میچ بھی نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا مطلب یہی ہے کہ بھائی جب کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلنا تو پھر کیا کرنا ہے. بات تو دوسری بات چیت تو کرنی نہیں ہے. جے شنکر صاحب کو تو بھیجا تھا انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے کہ فورم خالی نہیں چھوڑتے. ادروائز انہوں نے ایس سی او کے جب پاکستانی وزیر اعظم کے جانے کا انڈیا میں تھا جب کہ یاد ہوگا آپ کو جب انڈیا لاسٹ ٹائم ایس سی او کی کانفرنس کر رہا تھا تو پاکستانی وزیر اعظم کے جانے کا پلان تھا. ہو سکتا ہے وہ چلے جاتے تاکہ انڈیا تاکہ ایس سی او کے وہ آ جاتا. انہوں نے کہا نہیں اس کو ورچوئل کر دو. اس کو ورچوئل کر دو. نہ شی جن پنگ آئے نہ مودی صاحب نہ شہباز شریف جائیں گل ہی مکا دو. سو یہ چیز ہے. سو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب تیار ہیں کہ ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا تیز رہے دونوں طرف. سو اگر مودی صاحب تیار ہیں تو پاکستان بھی تیار ہے. پاکستان تو آپ کو پتا ہے پھر پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ ہمیں تو انڈیا کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اسی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. سو لیٹس سی
کہ دونوں ملک لیڈرشپ اپنی لیڈرشپ دکھاتی ہے یا کہ وہ کنونشنل سٹائل ہی رہتے ہیں؟